बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन मसले पर मगरबी लीडर्स की जबरदस्त सिफारती सरगर्मियां। रशिया ने सरहद पर जंगी तैयारियां तेज कर दी। सऊदी इत्तेहाद ने सना में फौजी ऑपरेशन का किया ऐलान। कहा जायज टारगेट्स पर वार किया जाएगा। यूएई की इत्तेहादी फौज ने मारीब जिले में हुसियों को पीछे धकेलने का किया दावा। यमन में 4 दिन बाद इंटरनेट बहाल। साद हरीरी ने सियासत छोड़ने का किया ऐलान। लबनान में ईरान के असर और रसूख पर की तनकीद। ईरान ने अमेरिका के साथ फेस टू फेस बातचीत से किया इनकार। कहा अच्छा समझौता शर्त है। डाउनिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन के दौरान कई प्रोग्रामों की तहकीकात हो रही है। लंदन पुलिस कमिश्नर ने किया खुलासा। यूपी इलेक्शन से पहले कांग्रेस को धक्का। आरपीएन सिंह पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल। कांग्रेस ने कहा बुज़दिल ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने यूक्रेन के बारे में जबरदस्त तनाव के बीच बर्लिन में मुलाकात की और रशिया को मिला जुला जवाब देने के बारे में गौर किया। एक दिन पहले वाशिंगटन ने अपने 8,500 सिपाहियों को ईस्ट यूरोप में तैनात करने के लिए तैयार किया। उन्हें शॉर्ट नोटिस पर भेजा जा सकता है। रशिया ने भी यूक्रेन सरहदों के करीब 1 लाख सिपाहियों को जमा किया है। अमरीका और मगरबी मुल्कों का इल्जाम है कि रशिया यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन मॉस्को इस इल्जाम को रद्द करता है। एक खबर में कहा गया कि यूक्रेन सरहद के करीब रशिया ने जंगी तैयारियों का जायजा लिया। रशियन हुकूमत के दफ्तर क्रेमलिन ने कहा कि अमेरिका की कार्रवाइयों से तनाव बढ़ रहा है। क्रेमलिन ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका की सरगर्मियां फिक्र की बात है। रशिया और यूक्रेन के ओहदेदारों की एक मीटिंग 4 शंबे को पेरिस में होगी। ये मीटिंग तनाव कम करने की कोशिशों का हिस्सा है, जिसे नॉर्मैंडी फॉर्मेट का नाम दिया गया है। पेंटागन ने इससे पहले कहा कि अभी यह फैसला नहीं किया गया है कि क्या अमेरिकी फौजियों को तैनात किया जाए या नहीं। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि यह तैनाती उसी वक्त होगी जब नाटो रशियन फौजों की मौजूदगी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का फैसला करता है। हफ्ते को अमेरिका ने तकरीबन 90 टन फौजी मदद यूक्रेन पहुंचाई थी, जिसमें हथियार भी शामिल थे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपने मगरबी इत्तेहादियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में सूरत हाल का जायजा लिया। इस बातचीत में बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, इटली के वज़ीर आज़म मारियो ड्रेगी, पोलैंड के सदर आंजे दोदा और नाटो चीफ जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने हिस्सा लिया। बाइडेन ने कहा कि ये एक बहुत अच्छी मीटिंग थी। मैं यूरोपीय लीडर से मुकम्मल इत्तेफाक रखता हूँ। लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के तर्जुमान ने कहा कि इन लीडर्स ने रशिया की बढ़ती हुई जारहियत के मद्देनज़र आलमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। इससे पहले बरतानिया और अमेरिका ने यूक्रेन से अपने सिफारती स्टाफ को वापस बुलाना शुरू किया। यूक्रेन के बारे में अमेरिका और मगरबी मुल्कों की रशिया के साथ कशमकश 2014 से जारी है। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन पर बताया गया कि इस ऑपरेशन में सना के जायज टारगेट्स के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी। हुसियों की तरफ से हमलों के जवाब के बारे में यह ऑपरेशन किया जा रहा है। एक दिन पहले यमन के हुसियों ने सऊदी अरब और यूएई में कई मकामात पर हमले किए थे। दोनों मुल्कों ने ड्रोन्स और मिसाइल्स मार गिराने का दावा किया था। इन हमलों में सऊदी अरब के जीजान में 2 लोग जख्मी हुए थे। सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मारीब और अलबायदा में हुसियों पर हमले करते हुए 50 फाइटर्स को हलाक किया गया और 9 गाड़ियों को तबाह किया गया।
ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ یو اے ای کی مدد رکھنے والی فوج نے ماریب کے ایک ضلع سے حوثیوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ہوائی حملوں کی وجہ سے زبردست تناؤ پایا جاتا ہے۔ یو اے ای کی اتحادی فوج نے کہا کہ اس لڑائی میں دونوں طرف سینکڑوں فائٹرز ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ لڑائی 2 ہفتے سے چل رہی ہے۔ حوثیوں نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یو اے ای کی مدد رکھنے والی فوج نے کہا کہ ہم شبوہ میں مدد کے لیے عرب اتحاد کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیان نے یو اے ای اور سعودی عرب کے سفیروں سے ملاقات کرتے ہوئے حوثیوں کے حملے سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بات بتائی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ حوثیوں کے حملوں اور اتحادی فوج کی کارروائیوں سے تناؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک دن پہلے یو اے ای میں حوثیوں کے حملوں کے دوران امریکی فوج نے پیٹریٹ میزائلز داغے تھے اور اماراتی فوج کے ساتھ مل کر کارروائی کی تھی۔ اس حملے کے دوران ابوظہبی کے قریب ایک فوجی اڈے پر تعینات امریکی سپاہی بنکرز میں چھپ گئے تھے۔ یمن میں 4 دن بعد انٹرنیٹ سروس بحال ہوئی۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ بات بتائی۔ پچھلے دنوں سعودی عرب نے کمیونیکیشن سینٹر پر حملہ کیا تھا جس کے بعد انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا۔ حوثیوں کے وزیر حسین العزی نے ٹویٹر پر یہ بات بتائی۔ اسرائیلی حکومت نے مغربی کنارے اور جارڈن ویلی میں بعض آثار قدیمہ کے مقامات کی دوبارہ تعمیر کے لیے 10 ملین شیکلز الاٹ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینی ورثے اور تاریخی مقامات کو یہودی رنگ دینے کی سازش ہے۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران نے ویانا میں امریکہ کے ساتھ فیس ٹو فیس بات چیت کو غیر ضروری قرار دیا ہے اور اس امکان کو رد کر دیا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی نے ٹویٹر پر اپنے پوسٹ میں کہا کہ اب تک ویانا میں امریکی ڈیلیگیشن کے ساتھ رابطہ انڈائریکٹ طریقے سے ہوا ہے اور اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ویانا میں نیوکلیر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے اور اس تعلق سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری نے کہا کہ امریکیوں کے ساتھ اسی وقت بات ہو سکتی ہے جب ویانا میں ایک اچھا سمجھوتا دستیاب ہو۔ اس سے پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ طریقے سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا تھا کہ ہم نے ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے کوئی شرطیں نہیں رکھی ہیں۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم پرایوت چان اوچا نے سعودی عرب کا 2 دن کا دورہ شروع کیا۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پر یہ دورہ ہو رہا ہے۔ لبنان کے سابق وزیر اعظم سعد حریری نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے اس اعلان پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حریری نے اعلان کیا کہ وہ آنے والے پارلیمنٹ الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے۔ سعد حریری کا خاندان لبنان میں 3 دہوں سے سب سے اہم سنی سیاسی خاندان ہے۔ سعد حریری کے والد رفیق حریری لبنان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں جنہیں 2005 میں ایک ٹرک حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ حریری نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ایران کے اثر و رسوخ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بے عملی، اندرونی اختلافات اور مسلک کی تقسیم کی وجہ سے لبنان میں اچھے موقعوں کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ اسی لیے میں سیاسی زندگی میں اپنا کام روک رہا ہوں اور ان کی تنظیم فیوچر موومنٹ بھی کام روک رہی ہے۔ نہ میں الیکشن لڑوں گا اور نہ فیوچر موومنٹ الیکشن لڑے گی۔ لبنان میں 15 مئی کو پارلیمنٹ الیکشنز ہونے والے ہیں۔ 2019 میں لبنان میں حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تھے جس کے بعد اگست 2020 میں بیروت بندرگاہ پر دھماکہ ہوا تھا جس میں 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور کئی بستیاں تباہ ہو گئی تھیں۔ لبنان بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے اور 2 سال کے عرصے میں آبادی کا بڑا حصہ غریبی میں چلا گیا ہے۔ سعد حریری نے کہا کہ ان کا مقصد ایک اور سول وار کو ٹالنا ہے۔ حریری نے پچھلے ہفتے پارٹی کی ایک میٹنگ کی تھی لیکن اس کے بعد پریس کے لیے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ان کے ترجمان نے یہ بتانے سے انکار کر دیا تھا کہ میٹنگ میں کیا ہوا۔ سعد حریری کو اکتوبر 2020 میں تیسری بار وزیر اعظم بنایا گیا تھا لیکن اس کے بعد جولائی میں انہوں نے صدر مشیل اون کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سعد حریری اور ان کے خاندان کے مالی مفادات سعودی عرب میں ہیں۔ کچھ سال پہلے انہوں نے سعودی عرب سے اچانک ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کی حیثیت سے استعفے کا اعلان کیا تھا۔ وہ کئی دنوں تک سعودی عرب میں ہی رہے تھے۔ ایسے الزام لگائے گئے ہیں کہ سعودی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں زبردستی روک کر رکھا تھا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ زبردستی دیا تھا۔ انہوں نے اس استعفے میں ایران پر تنقید بھی کی تھی۔
حالیہ عرصے میں سعودی عرب، UAE، بحرین اور کویت کے ساتھ لبنان کے تعلقات میں کافی بگاڑ آیا ہے، جس سے ملک ایران کی تائیدی تنظیم حزب اللہ کے اثر و رسوخ سے ناراض ہیں۔ حال ہی میں لبنان کے ایک وزیر کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یمن جنگ کے لیے سعودی عرب اور UAE پر تنقید کی تھی۔ جارج کردائی نامی اس وزیر کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان ملکوں نے لبنان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات توڑ دیے تھے۔ برطانیہ کی پولیس نے کہا ہے کہ وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں لاک ڈاؤن کے دوران ہونے والے کئی پروگراموں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حال ہی میں ڈاؤننگ اسٹریٹ میں لاک ڈاؤن پارٹی پر ایک تنازع کھڑا ہوا تھا جس کے لیے وزیر اعظم بورس جانسن نے پارلیمنٹ میں معافی مانگی تھی۔ پولیس کمشنر نے اسمبلی کی پولیس اینڈ کرائم کمیٹی میں بتایا کہ میں یہ بات کنفرم کرتی ہوں کہ پولیس ان کئی پروگراموں کی تحقیقات کر رہی ہے جو پچھلے 2 سال میں کووڈ اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈاؤننگ اسٹریٹ اور وائٹ ہال میں ہوئی ہیں۔ اتر پردیش کے اسمبلی الیکشن سے پہلے ریاست میں کانگریس کا ایک اہم چہرہ RPN سنگھ نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ BJP میں شامل ہو گئے ہیں۔ امکان ہے کہ وہ اپنے مضبوط گڑھ پدرانہ سے BJP کے ٹکٹ پر لڑیں گے، جہاں سے وہ 3 مرتبہ رکن اسمبلی رہے۔ RPN سنگھ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں پچھلے 32 برسوں سے پارٹی میں ہوں، لیکن آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پارٹی پہلے جیسی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ آج ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی عوام کے لیے اور قومی تعمیر کے لیے کام کر رہی ہے تو وہ BJP ہے۔ اس سٹیج پر جیوترادتیہ سندھیا بھی تھے جو پہلے کانگریس میں تھے اور پھر بعد میں BJP میں شامل ہوئے۔ RPN سنگھ نے کہا کہ وہ انڈیا کے لیے مودی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کریں گے۔ کانگریس نے RPN سنگھ کے استعفے پر کہا کہ بزدل یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ کانگریس ترجمان سپریا سری ناتھ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پورے ملک میں خاص طور پر اتر پردیش میں یہ لڑائی لڑ رہی ہے۔ یہ لڑائی آئیڈیالوجی کی ہے، یہ لڑائی سرکاری وسائل اور اس کی ایجنسیوں کے خلاف ہے اور اس کے لیے بہت جوش اور جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ لڑائی ایسی ہے جس میں بزدل حصہ نہیں لے سکتے۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2,55,874 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ ایکٹیو کیسز 22,26,000 ہیں۔ اس دوران ملک بھر میں دیے گئے ٹیکوں کی تعداد 162 کروڑ 92 لاکھ ہو گئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوکرین مسئلے پر مغربی لیڈرز کی زبردست سفارتی سرگرمیاں، رشیا نے سرحد پر جنگی تیاریاں تیز کر دیں۔ سعودی اتحاد نے صنعاء میں فوجی آپریشن کا کیا اعلان، کہا جائز ٹارگٹس پر وار کیا جائے گا۔ UAE کی اتحادی فوج نے ماریب ضلع میں حوثیوں کو پیچھے دھکیلنے کا کیا دعویٰ، یمن میں 4 دن بعد انٹرنیٹ بحال۔ سعد حریری نے سیاست چھوڑنے کا کیا اعلان، لبنان میں ایران کے اثر و رسوخ پر کی تنقید۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ فیس ٹو فیس بات چیت سے کیا انکار، کہا اچھا سمجھوتا شرط ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں لاک ڈاؤن کے دوران کئی پروگراموں کی تحقیقات ہو رہی ہے، لندن پولیس کمشنر نے کیا خلاصہ۔ UP الیکشن سے پہلے کانگریس کو دھکا، RPN سنگھ پارٹی چھوڑ کر BJP میں شامل، کانگریس نے کہا بزدل یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔